अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद फसाना और आप देख रहे हैं उर्दू आइलैंड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पाकिस्तान के मशहूर शहरों की सीरीज शुरू कर रखी है। आज हम उस सीरीज की 11वीं किस्त में आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर मुजफ्फराबाद की सैर के साथ साथ हमेशा की तरह आपको कुछ दिलचस्प मालूमात से भी आगाह करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमेशा की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान की आज़ाद रियासत कश्मीर का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर दुनिया की खूबसूरत तरीन वादी नीलम की गुजरगाह भी कहलाता है। ये शहर कोहे हिमालय के पहाड़ों को चीर कर इस इलाके में दाखिल होते हुए दरियाए नीलम और दरियाए जहलम के किनारे पर मौजूद है, जिसकी एक जानब खैबर पख्तूनख्वा जबकि दूसरी जानब भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके कपवाड़ा और बारामुल्ला वाक़े हैं, जो श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड से आपस में मुंसलिक हैं। मुजफ्फराबाद की शुमाली जानब जन्नत नज़ीर वादी नीलम का इलाका मौजूद है। दरियाए जहलम और दरियाए नीलम के मिलाप की जगह को 2 मील के मुकाम से जाना जाता है, जो सयाहों के लिए बिलाशुबा कुदरत के हसीन मनाजर में से एक है। दोनों दरियाओं के मिलाप को सितारा व्यू पॉइंट से बाआसानी देखा जा सकता है। 2 मील पर बहुत से खाने पीने के लिए होटल और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं, जहां से कश्मीरी खानों का लुत्फ उठाया जा सकता है। 2 मील से आगे दोनों दरियाओं के इश्तराक से बनने वाले दरिया को दरियाए जहलम कहा जाता है। इसी दरियाए जहलम पर रणबीर सिंह की मशहूर तारीखी बारादरी भी मौजूद है, जिसका जिक्र हम इस वीडियो के आखिर में तारीख के सेक्शन में करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, ज़िला नीलम और ज़िला मुजफ्फराबाद पहले इकट्ठे हुआ करते थे, लेकिन 2004 में दोनों को अलग कर दिया गया। इंतज़ामी तौर पर मुजफ्फराबाद डिवीज़न को 3 अज़ला में तकसीम किया गया, जिनमें ज़िला मुजफ्फराबाद, ज़िला हटियाँ और ज़िला नीलम शामिल हैं। जबकि ज़िला मुजफ्फराबाद की 3 तहसीलें हैं, जिनमें तहसील मुजफ्फराबाद, तहसील नसीराबाद और तहसील गढ़ी दुपट्टा शामिल हैं। रकबे के लिहाज से मुजफ्फराबाद नीलम से काफ़ी छोटा है। मुजफ्फराबाद का कुल रकबा 2496 मुरबा किलोमीटर जबकि नीलम का 3621 मुरबा किलोमीटर है। अगर हम मुजफ्फराबाद की आबादी की बात करें तो मुजफ्फराबाद की आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 6.5 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है और यहाँ पर लोगों की औसत उम्र 63 साल तक होती है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के दूसरे शहरों से मुजफ्फराबाद कोहाला और मुजफ्फराबाद गढ़ी हबीबुल्ला एबटाबाद इस्लामाबाद हाईवे रोड के जरिए जुड़ा हुआ है। मुजफ्फराबाद में एक नेशनल लेवल का छोटा सा एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से मुल्की सतह पर परवाजें जाती हैं। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड स्टेशन के साथ मुंसलिक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरे इलाके में बिजली के फराहमी का जिम्मेदार अदारा है। कश्मीर का दारुल हुकूमत होने की वजह से ये शहर न सिर्फ सरकारी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज है, बल्कि बेशुमार सयाहों के लिए बेस कैंप की हैसियत भी रखता है। यही वजह है कि ये पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है, जहाँ से मशहूर ज़माना वादी नीलम, वादी लीपा, वादी जहलम और पीर चिनासी के रास्ते निकलते हैं। अगर हम मुजफ्फराबाद के मौसम की बात करें तो ज़्यादातर इस शहर का मौसम खुशगवार होता है। गर्मियों में बहुत कम गर्मी पड़ती है जबकि सर्दी शदीद होती है। बहार का मौसम यहाँ की सैर का सबसे ज़्यादा आइडियल मौसम होता है। ख़वातीन और हज़रात, अगर हम मुजफ्फराबाद की सकाफत और सौगातों की बात करें तो यहाँ पर तैयार होने वाले रिवायती कश्मीरी लिबास, शॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बने हुए कालीन, गब्बा, नमदा, चटाइयाँ, कश्मीरी फेरन, कंगरी, काशी करी के खूबसूरत डिज़ाइन और मुख्तलिफ रंगों के कढ़ाईदार कपड़े अपनी मिसाल आप हैं। मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का तिजारती मरकज़ भी कहलाता है। मुजफ्फराबाद की सबसे बड़ी मार्केट मदीना मार्केट है, जहां से ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। इसके अलावा मेन मार्केट में भी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर है। यहाँ के लोगों के मुख्तलिफ ज़राए मुआश हैं, जिनमें काश्तकारी, पोल्ट्री फार्म्स, फर्नीचर का काम, होटलिंग, रेस्ट हाउसेज या सरकारी और प्राइवेट मुलाजमतें शामिल हैं। मुजफ्फराबाद के लोग खानों के बेहद शौकीन हैं और यहाँ की बहुत सी खास सौगातें भी मशहूर हैं, जो मुजफ्फराबाद और कश्मीर का ही खासा हैं।
مشہور کھانوں میں گشتابے، باقر خانی، دم آلو، بلتی گوشت، یخنی، دال مکھنی، میتھی گوشت، میتھی چاول، ہریسہ، پالک پنیر اور کشمیری کلچے یہاں کی خاص سوغاتیں ہیں۔ اگر ہم مشروبات کی بات کریں تو کشمیری چائے اور سبز چائے یہاں کے مشہور اور مقبول ترین مشروبات ہیں۔ ناشتے میں باقر خانیوں کے ساتھ کشمیری چائے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہاں کی خواتین گھروں میں دیسی گھی، کیچپ اور اچار بھی تیار کرتی ہیں جو ذائقے میں کسی کو اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ سویٹ ڈشز میں فرنی، کھیر، پنجیری اور سویاں بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، مظفر آباد کے مشہور گیسٹ ہاؤسز میں پی سی ہوٹل، اورش لاج گیسٹ ہاؤس، گرینڈ موٹیل، آگا جی ہوٹل، لا اوریلا ہوٹل، ہیونز پیک ریزورٹ، عظیم انٹرنیشنل ہوٹل، میر کنٹیننٹل ہوٹل، مظفر آباد ویو موٹیل، نفیس ہوٹل، سنگم ہوٹل، طیبہ ہوٹل، الجنت ہوٹل اور مظفر آباد ان کے نام شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم مظفر آباد میں صحت کے حوالے سے بات کریں تو کئی گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز مریضوں کی صحت یابی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مظفر آباد کے مشہور اور بڑے ہسپتالوں میں سی ایم ایچ مظفر آباد، ایمز ہاسپٹل، منہاج ہاسپٹل، رضا ہاسپٹل، مظفر آباد جنرل ہاسپٹل اور جناح ڈینٹل ہاسپٹل شامل ہیں۔ اگر ہم مظفر آباد اور اس کے مضافات میں ٹیلی کمیونیکیشن کی بات کریں تو ایس سی او کی سیٹلائٹ سم سے کال، میسج اور انٹرنیٹ کی سروس استعمال کی جاتی ہے۔ مظفر آباد میں تو جیز، وارد، زونگ اور باقی سموں کے سگنلز آتے ہیں، لیکن وادی نیلم یا وادی لیپا میں جانے کے لیے آپ کو سیٹلائٹ سم خریدنا پڑتی ہے۔ مظفر آباد کی وادیوں میں مختلف فصلیں اور پھل کاشت کیے جاتے ہیں، جن میں مکئی، گندم، چاول، ٹماٹر، دالیں، سیب، اخروٹ، آلو بخارا اور خوبانی شامل ہیں۔ ضلع کا 59% رقبہ جنگلات نے گھیر رکھا ہے، جو یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ہے۔ ان جنگلات میں دیودار، صنوبر، بید، سفیدے اور بلوط کے درخت پائے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی نہری نظام نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں بارش یا چشموں کے پانی کی محتاج ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، مظفر آباد کے مشہور علاقوں میں 2 میل، لوور گوجرا، مڈل گوجرا، اپر گوجرا، نالوچی، لوہار گلی، تامی، میانی بنڈی، الدا، مکڑی، طارق آباد، شالا باغ، لنگر پورا، بیلا نور شاہ، کیانی محلہ، نیلم روڈ، سی ایم ایچ روڈ، ایئرپورٹ روڈ، رشید آباد، عیدگاہ روڈ، علامہ اقبال برج چوک، سی ایم ایچ چوک، چیلا برج اور قائد اعظم برج شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم مظفر آباد کے خوبصورت سیاحتی مقامات کا ذکر کریں تو ان میں پیر چناسی، مچھیارہ نیشنل پارک، شہید گلی، سبڑی جھیل لنگر پورا، دانا، گڑھی دوپٹہ، وادی لیپا، لوہار گلی، خورشید حسن خورشید کا مقبرہ، مکڑا پہاڑ، حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کا دربار، وادی جہلم اور وادی نیلم کے خوبصورت علاقے شامل ہیں۔ اگر آپ مظفر آباد جائیں تو ان خوبصورت مقامات پر ضرور جائیں۔ اگر ہم تعلیم کے میدان میں بات کریں تو 2005 کے زلزلے میں 80% سے زائد تعلیمی اداروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد اثر نو کئی تعلیمی اداروں کی عمارات کی تعمیر و مرمت کی گئی تھی۔ مظفر آباد میں ایک بہت مشہور اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی کی سروسز بہت اہم ہیں۔ اے جے کے یونیورسٹی 1980 میں شروع ہوئی تھی اور اب تک انتظامی اور تعلیمی اعتبار سے مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ اس میں تقریباً ہر شعبے کی ڈگری کروائی جاتی ہے، لیکن انسٹیٹیوٹ آف جیولوجی کو پاکستان میں دوسرا بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ڈگری کالج مظفر آباد اور مختلف پرائیویٹ ادارے تعلیم کی ترقی و ترویج کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر ہم کھیلوں کے میدان کی بات کریں تو کھیلوں میں فٹ بال، کرکٹ اور والی بال بہت شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ کھیلوں کے لیے یہاں کا مشہور گراؤنڈ نرول کرکٹ گراؤنڈ ہے، جس میں انڈر 19، بلائنڈ کرکٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹ کے میچز منعقد کروائے گئے ہیں۔ اس اسٹیڈیم میں 8000 شائقین کی گنجائش موجود ہے۔ مشہور فٹ بال کلبز میں پائلٹ فٹ بال کلب، یوتھ فٹ بال کلب، کشمیر نیشنل ایف سی اور آزاد سپر ایف سی مشہور رجسٹرڈ کلب ہیں۔ خواتین و حضرات، مظفر آباد کو صوفیوں اور مشاہیر کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔
قدیم دور میں بے شمار جنگجو اور تبلیغ کرنے والے لوگ وسطی ایشیا، افغانستان یا بر صغیر سے آ کر اس شہر سے سری نگر کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں ہر نسل، خاندان اور مذہب کے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح یہاں موجود مختلف تاریخی عمارات کو دیکھ کر اس علاقے کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کر سکتے ہیں، جن میں بلیک قلعہ جسے مغلوں نے تعمیر کروایا تھا، لال قلعہ، کئی ہندو مندر، بارہ دری اور جلال آباد باغ شامل ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں ایک چینی سیاح اور ماہر آثار قدیمہ نے اپنے سفر نامے میں اس علاقے کا نام ادا بانڈا تحریر کیا ہے۔ کچھ لوگ اسے اد بانڈا بھی کہتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ دیوا نگری خاندانوں نے، جسے شاہی خاندان بھی کہا جاتا ہے، بھارت سے لے کر کابل اور صوبہ گندھار پر 3ری صدی میں کشان خاندان کے زوال سے لے کر 9ویں صدی کے اوائل تک حکومت کی تھی۔ ادا بانڈا دراصل اسی شاہی خاندان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس علاقے کا نام چکڑی بیگ بھی رہا ہے۔ مظفر آباد کا موجودہ نام 1657 کی ایک سلطنت جسے بومبا سلطنت کہا جاتا ہے، اس کے بادشاہ سلطان مظفر کی وجہ سے پڑا تھا۔ مختلف روایات کے مطابق سلطان مظفر خان کا شجرہ نسب دین اسلام کے 3رے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بومبا راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قدیم تاریخی عمارات میں قلعہ نیلم کا ایک خاص مقام ہے جسے ریڈ فورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قلعے کے تاریخی پس منظر کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ مغل شہنشاہ اکبر اعظم اور کشمیر پر قابض چک خاندان کے درمیان اکثر لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ ان لڑائیوں کے باعث اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے یہاں پر قابض چک خاندان نے 1549 میں اس قلعے کی تعمیر کا آغاز کیا، لیکن 1587 میں مغلوں کے کشمیر پر قابض ہونے کے بعد اس قلعے کی تعمیر کا کام رک گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مغلوں کی زیادہ تر دلچسپی افغانستان کے علاقوں سے منسلک تھی۔ مغلوں کے بعد جب سلطان مظفر خان نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس قلعے کی تکمیل کا کام سر انجام دیا۔ اس قلعے میں مختلف تہ خانے بھی موجود ہیں جنہیں ڈوگرا راجا کے عہد میں عقوبت خانوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ 3 اطراف سے دریائے کشن گنگا، جس کا موجودہ نام دریائے نیلم ہے، اس سے گھرا ہوا ہے۔ اس قلعے کی شمالی جانب بنی ہوئی سیڑھیوں سے دریا کنارے پہنچ کر خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ یہ قلعہ بلا شبہ مظفر آباد کی قدیم تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، سلطان مظفر خان کے بعد اس علاقے پر درانی سلطنت کا قبضہ ہوا۔ درانی سلطنت میں ریڈ فورٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ درانی سلطنت کے بعد اس علاقے پر سکھوں کا قبضہ ہوا اور جب 1845 میں سکھ انگریزوں سے شکست کھا گئے تب انہوں نے ریاست کشمیر کا نظم و نسق جموں کے ڈوگرا راجا مہاراجا گلاب سنگھ کو سونپ دیا۔ اس راج کے آثار آج بھی کشمیر کے گلی کوچوں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس دور کی یادگار راجا رنبیر سنگھ کی بارہ دری بھی ہے۔ یہ بارہ دری 2 میل کے مقام پر دریائے جہلم پر واقع ہے، جہاں نیلم و جہلم کا ملاپ ہوتا ہے۔ دریا کے دونوں جانب سڑک سے پتھر کی سیڑھیاں پتھر سے بنی بارہ دری میں اترتی ہیں۔ بارہ دری کے پتھروں میں جگہ جگہ نسب کتبوں کے مطابق اس کی تعمیر 1880 میں شروع ہوئی اور مرحلہ وار یہ بارہ دری تکمیل کے مراحل میں سے گزرتی چلی گئی۔ بارہ دری مضبوط ترین منقش پتھروں سے تیار کی گئی ہے۔ اس کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2005 کے خطرناک ترین زلزلے میں بھی اس بارہ دری میں چند دراڑوں کے علاوہ کوئی خاطر خواہ نقصان نظر نہیں آتا۔ بارہ دری کے ستونوں پر کھڑا کیا گیا فولادی پل 1931 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 2005 میں آنے والے زلزلے میں اس شہر میں 7.6 شدت تک کا خطرناک زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس زلزلے میں شہر کی 50% سے زائد عمارات تباہ ہو گئیں اور مظفر آباد اور نیلم کے تقریباً 80,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ہولناک زلزلہ تھا جس نے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے مظفر آباد کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس زلزلے کے بعد حکومت نے کئی ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیے جن میں رہائشی کالونیوں، کاروباری مراکز کے قیام، تعلیمی اداروں کی تجدید اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے پروجیکٹ شامل تھے۔ اس زلزلے کے بعد مظفر آباد کی ترقی کا نئے سرے سے دور شروع ہوا تھا۔
خواتین حضرات، یہ تھی مظفر آباد کی ایک خوبصورت ڈاکومنٹری۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی خوبصورت ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔